बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फेथ इनसाइट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। मुल्क में तलाक़ की बढ़ती हुई शरह, ये एक ऐसा संगीन मसला है जिस पर गौर किया जाए और जितना गौर किया जाए उतना ही कम है। 2020 के अख्ताम के बाद जब 2021 शुरू हुआ तो हर साल के अख्ताम पर कुछ पिछले साल का लोग मुहाकमा करते हैं, उसका मुवाज़ना करते हैं, उसमें होने वाले मसाइल पर गुफ्तगू होती है। अखबारात में, जराइद में, रसाइल में, मुख्तलिफ़ टीवीज़ की आप यूँ कह रहे हैं रिपोर्ट्स में चीज़ें डिस्कस होती चली आ रही हैं। तो मैंने इसमें एक ख़तरनाक रुझान, तलाक़ के बढ़ने का जो रुझान है, इसकी तरफ मेरी तवज्जो गई कि एक इंसेसेंट ग्रोथ है। 1970 के बाद मुख्तलिफ़ जगहों पर गोशवारों के साथ ये चीज़ समझाने की कोशिश की गई कि मुल्क में मुसलसल बढ़ोतरी आ रही है तलाक़ की शरह में। अब ये तलाक़, बाज़ लोग कहते हैं कि चूँकि आबादी बढ़ गई है, शादियाँ और निकाह भी ज़्यादा हो रहे हैं तो लामाला तलाक़ भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन बात इतनी सादा है नहीं। यानी आप यूँ कह लें कि अगर उन चीज़ों को कि आबादी बढ़ गई, शादियाँ ज़्यादा हो गई, तो इसको मिलाने के बावजूद तलाक़ के बढ़ने की शरह बहुत ज़्यादा है और ये इतनी ख़तरनाक हद तक जा रही है कि वो मुआशरती इकाई और हमारे मशरक़ी निज़ाम में वो ख़ानदानी बुनियादी इकाई जिस पर हम बजा तौर पर फ़ख्र करते थे, आज वो ख़ानदानी निज़ाम की जड़ें हिलती नज़र आ रही हैं और खोखली होती जा रही हैं, और इस पर बहुत जितना अफसोस किया जाए उतना ही कम है। नाज़रीन इकराम, ये तलाक़ जिसे इस्लाम ने कई मसाइल का एक हल के तौर पर पेश किया था कि कुफ़ार मक्का बार बार तलाक़ देते थे, बार बार तलाक़ देते थे और फिर अपनी बीवी को रुजू करने की सूरत में रख लेते थे और उनके पास तलाक़ की हद कोई नहीं थी। तो जिस औरत को उन्होंने लटकाना होता था उसे तलाक़ देकर फिर रुजू कर लेते, तलाक़ देकर फिर रुजू कर लेते। तो इस्लाम ने उसका एक बुनियादी फार्मूला दे दिया कि कोई भी शख्स ये हक़ 3 बार इस्तेमाल कर सकता है और जब तीसरी बार तलाक़ दे देगा तो उनका ताल्लुक़ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और ये बात हकीकत है कि बाज़ औक़ात निकाह का ये बंधन निभाना मुश्किल हो जाता है, बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है। उसके हल के तौर पर जो चीज़ दी गई थी उसका इतना ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा क्यों होता जा रहा है? इसमें ये इजाफ़ा, इस पर गौर करना होगा कि नाकाम शादी फ़कत 2 अफराद की अलहदगी नहीं होती, ये 2 ख़ानदानों का टूटना होता है, 2 ख़ानदानों का ब्रेकअप होता है और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उन बच्चों का हो जाता है जो इस शादी के नतीजे में इस दुनिया में आते हैं। उन बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो जाता है, उन बच्चों की जो ज़हनी अप्रोच है वो नेगेटिव हो जाती है और ज़िंदगी में कहाँ कहाँ तक उनको मसाइल देखने पड़ते हैं, कोई इंसान इसको तसव्वुर नहीं कर सकता। यानी उस घर की आइंदा नस्लों की बर्बादी की सूरत में ये नतीजा निकलता है। और यही वजह है कि हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में इस चीज़ की तरफ इशारा किया कि शैतान अपना तख्त पानी पर लगाता है। ये हदीस पाक इमाम मुस्लिम ने इसको हदीस नंबर 7106 में बयान किया और इंटरनेशनल नंबरिंग में अगर आप देखना चाहें तो 2813 इमाम साहिब मिशकात ने इसको हदीस नंबर 71 के तौर पर लिया और कई और मुहद्दिसीन ने भी इस हदीस को नकल किया। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना इब्लीस यदउ अर्शहु अलल माए सुम्मा यबअसु सरायाहु। आक़ा ने इरशाद फरमाया कि इब्लीस अपना तख्त पानी पर लगाता है, फिर अपने गुरोह दर गुरोह लोगों के अंदर भेज देता है जो वापस आकर उसको रिपोर्ट करते हैं और उसको आकर बताते हैं कि हमने क्या क्या काम किया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फ़अदनाहुम मिन्हु मंज़िलतन अअज़मुहुम फ़ितनतन। उनमें से जो सबसे बड़ा फितना बाज होता है वो उतना ज़्यादा उसके नज़दीक उसकी मंजिलत होती है, उसका क़ुर्ब पाने में कामयाब होता है। बस युजीउ अहदुहुम फ़यक़ूल, उनमें से एक आता है शैतान का बच्चा और शैतानी करने वाला उस इब्लीस के पास और आकर उसे कहता है कि मैंने फ़ालतू कज़ा व कज़ा, मैंने ऐसा ऐसा किया। तो शैतान उसे कहता है कि मा सनाता शैअन, तुमने कुछ भी नहीं किया। ऐसे ही कुछ शैतान उसे बताते रहते हैं, यानी उनकी सारी तफसील तो नहीं है, लेकिन ये है कि सुम्मा युजीउ अहदुहुम, फिर उनमें से एक आता है फ़यक़ूलु मा तरक्तुहु हत्ता फ़र्रक़्तु बैनहु व बैन इम्रातिही, कि एक शैतान कहता है कि मैं एक बंदे के पीछे लग गया और लगा रहा, उसको नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उसके और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई मैंने करवा दी। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ाला फ़युदनीहि मिन्हु, उसको अपने करीब कर लेता है, व यक़ूलु निअमा अंता, और उससे कहता है कि तुम कितने ही अच्छे हो।
یعنی اسے اپنے قریب کر کے، ایک حدیث پاک میں یلتزمو کے الفاظ ہیں کہ اسے اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اسے یعنی معانقہ کرتا ہے اور اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں شیطان اس کام سے اتنا زیادہ کیوں خوش ہوتا ہے؟ شیطان کو اس میں کیا ملتا ہے؟ ایک شخص میاں بیوی کے درمیان جھگڑا، میاں بیوی کے درمیان فساد، میاں بیوی کی علیحدگی، اس پر شیطان کا اتنا زیادہ خوش ہونا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ٹوٹتا ہے ایک نکاح تو اس سے اتنی بے شمار برائیاں جنم لیتی ہیں جو معاشرے کے اندر ایک ناسور کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، اور اس سے پھر بیماریاں اور برائیاں خرابیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور وہ بعض اوقات اس حد تک آگے جاتی ہیں کہ شیطان کے کام آسان سے آسان تر کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ طلاقیں ہوتی کیوں ہیں؟ طلاقوں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ناظرین کرام، ہم ساری وجوہات کا احاطہ نہیں کر سکتے، وجوہات مختلف جگہوں پر مختلف ہوتی ہیں، لیکن ایک جو بنیادی وجہ رشتے کے انتخاب میں ہے، میں یہ اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر بات کرتا ہوں، جس سوسائٹی معاشرے میں موو کرتا ہوں، جنہیں میں نے دیکھا ہے، وہ یہ اس کے اندر سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے کہ رشتے کے انتخاب کے وقت شادی ٹوٹنے کے کئی اسباب موجود ہوتے ہیں۔ اب رشتے کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات بیان کی، حدیث پاک ہے، اس کو آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 5090، یعنی 5090 حدیث کا نمبر ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع، عورت کے ساتھ 4 وجوہات پر نکاح کیا جاتا ہے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انالیسز ہے، اللہ کے رسول کا انالیسز، یقیناً اس سے بہترین انالیسز کوئی نہیں دے سکتا دنیا میں۔ اور آخر میں اس حدیث کے اینڈ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ بھی دیا، اپنی طرف سے حکم بھی دیا کہ کرنا کیا ہے۔ آقا نے فرمایا 4 وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا ولحسبہا وجمالہا ولدینہا۔ آقا نے ارشاد فرمایا مال، عورت کا حسب، عورت کا خوبصورتی اور جمال، اور اس کا دین۔ اب حضور نے فرمایا فاظفر بذات الدین، پس تمہیں دین کے جو حصہ ہے، جو دین والی بات ہے، اس پر اپنے آپ کو زیادہ کنسنٹریٹ کریں اور اس پر زیادہ غور کریں، لڑکی کا رشتہ اس کا دین دیکھ کر کریں۔ اور میں یہی بات کہوں گا، آقا دو جہاں سے یقیناً حضور علیہ السلام اس وقت لڑکی کے رشتے پر بات کر رہے ہوں گے، اگر لڑکا دیکھنا، یعنی لڑکی والوں کے لیے بھی یہی مشورہ ہے کہ لڑکی والے بھی وہ لڑکا دیکھیں جس کے اندر اللہ کا دین زیادہ ہو، جس کے اندر خدا کا خوف زیادہ ہو۔ یہ دین سے مراد یہ داڑھی یا کپڑے یا رومال یا کوئی امامے شمامے نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ وہ اگر کسی میں ہے اور اللہ کے خوف کے ساتھ ہے تو یقیناً بہت ہی اعلیٰ بات ہے، اللہ تعالیٰ اسے نصیب کرے۔ لیکن دین کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ اس شخص کے معاملات کو دیکھیں، اس شخص کی زندگی کے دن اور رات کو دیکھیں، اس کے اندر اللہ کا خوف دیکھیں کتنا ہے۔ اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اپنے معاملات میں، اپنے طور طریقوں میں، اپنے لین دین میں، اپنے برتاؤ میں اللہ سے ڈرنے والا اگر ہے تو یقیناً وہ اگر آپ کی بیٹی سے محبت نہ بھی کر سکا تو کم از کم اس کا دل نہیں دکھائے گا، کم از کم اس کے حقوق کو پامال نہیں کرے گا، کم از کم سسرال کو گھٹیا نہیں سمجھے گا، اور ان سے پتہ نہیں کس جنم کے بدلے لینے والے جو لوگ نکل آتے ہیں، کم از کم اللہ سے ڈرنے والا داماد آپ کا ایسا نہیں ہوگا۔ لڑکی کا رشتہ ڈھونڈنا ہو تب بھی، اور اگر لڑکے کا رشتہ دیکھنا ہو تب بھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ اپنے لیے حرز جاں بنا لیں، فاظفر بذات الدین، اس کے دین کے معاملے کو سب سے پہلے امپورٹنس دیں، اس کو نظر انداز نہ کریں کسی بھی صورت میں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر ایسا نہ کیا تاربت یداکا، تو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں گے۔ یعنی آپ یوں دیکھ لیں کہ یہ 4 خصوصیات جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائیں، مال، حسب اور جمال۔ حسب کسی کے باپ دادا کا اچھا ہونا، یا باپ دادا کا بڑے عہدوں پر یا بڑے بڑے کوئی نامور لوگوں کا ہونا، اس کا لڑکی کا مال اور اس کا جمال، یہ ایسی چیزیں ہیں، اس کی ایسی خوبیاں ہیں، آپ یوں کہہ لیں کہ ممکن ہے کہ اس شخص کے پاس مال ہے ابھی تو ابھی اس کے بعد نہ رہے، ختم ہو جائے، اس کے پاس جمال، اس کی خوبصورتی ہے تو ممکن ہے کچھ عرصے میں کوئی بیماری ایسی لگے کہ اس کا جمال، اس کی خوبصورتی نہ رہے، اس کا حسب و نسب کسی ایک جگہ پر تو کام آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کسی دوسرے شہر میں جائیں تو اس کے حسب و نسب کی اہمیت ہی کوئی نہ رہ جائے۔ ایک شخص جس کا حسب و نسب امریکہ میں بہت اعلیٰ ہے، ممکن ہے وہ کسی عربی ملک میں یا مشرق یا مغرب کے کسی دوسرے ملک میں جائے، اس کو پہچانتا ہی کوئی نہ ہو۔ لیکن جو شخص کی اس کا اپنا جو کیریکٹر ہے،
جو اس کا اپنا کردار ہے، جو اس کا اپنا اخلاق ہے، جو اس کے اندر دین ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے وہ نہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا جو مستقل ہے اس شخص کے ساتھ، جو ختم ہونے کا خطرہ نہیں ہے، جس کے چوری ہونے کا خطرہ نہیں ہے، جس کے مٹ جانے اور جس کے ضائع ہو جانے کا خطرہ نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو موسٹ نگلیکٹڈ ہے آج کل کے دور میں رشتہ دیکھتے ہوئے، اور یہی سب سے بنیادی وجہ ہے طلاقیں ہو جانے کی، سیپریشنز ہو جانے کی، رشتوں کے ٹوٹ جانے کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے۔ کئی اور وجوہات بھی ہیں، کوئی جائز کوئی ناجائز، لیکن اگر اس پر غور کر لیا جائے تو آج آپ دیکھیں معاشرے میں کیا ہوتا ہے۔ لڑکے کے لیے جو لڑکی ڈھونڈی جاتی ہے اس کے بارے میں جی کہ وہ دولت مند ہو، خوبصورت ہو، یہ خوبصورتی اور دولت مندی، اور جو لڑکی والے جو لڑکا دیکھتے ہیں اس کا کاروبار ہو، اس کے پاس دولت ہو، وہ فیشن ہو، فلاں فلاں ہو، لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ اللہ سے ڈرنے والا ہے یا نہیں، وہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکام کی بجا آوری کرنے والا ہے یا نہیں، اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں، ان چیزوں کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اور ایک اور جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ عام بیماریوں کے علاج کے طور پر شادی کو ایک آپ یوں سمجھ لیں ایک دوائی کے طور پر بھی بعض خاندانوں میں استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک لڑکا یا لڑکی، لڑکا ہے اگر بالفرض زیادہ تر لڑکوں کی صورت میں لاؤبالی پان ہے، اس میں غیر ذمہ دار شخص ہے، یا اس کے اندر کئی اور قسم کے ذہنی انتشار ہیں، تو لوگ کہتے ہیں شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا۔ شادی کوئی دوائی تھوڑی ہے جو ٹھیک کر دے گی اسے، کہ شادی کر دو ٹھیک کر دے گا۔ ممکن ہے شادی کرنے کے ساتھ بعض اوقات ذمہ داری کچھ بچے لے کے ٹھیک ہوتے بھی ہیں، لیکن اگر نہ ٹھیک ہوا تو کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں کسی کی بچی کا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں چونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ طلاق کے بعد بچیوں کو پھر ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، بہت زیادہ مسائل بن جاتے ہیں ان بچیوں کے لیے جن کو طلاق ہو جاتی ہے۔ آپ کے فقط ایک تجربے سے، ایک آپ کا تجربہ کرنا کہ میرا بچہ ممکن ہے ٹھیک ہو جائے، تو اس پر شادی کا دباؤ ڈالیں، تو وہ جب نہیں ٹھیک ہوتا تو کسی کی بچی کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے۔ یہ کام کرنا بھی بہت غلط ہے۔ پاکستان ناظرین کرام ایک ایسا ملک تھا جہاں پر طلاق کی شرح بہت کم تھی، یعنی یہ آپ کہہ لیں پہلے مغرب میں ہوتا تھا، ویسٹ میں طلاقوں کی، وہاں تو خیر مسائل میں کبھی ڈسکس کروں گا انشاءاللہ۔ انہوں نے تو شادی کو اپنے لیے خود مشکل سے مشکل تر بناتے گئے۔ جب عورت کے حقوق، ابھی جب مارچ کے اندر یہ جو موم بتی مافیا آنٹیاں نکلیں گی تو میں انشاءاللہ اس پر بھی اللہ نے چاہا تو میں پروگرام کروں گا۔ یہ لوگ مغرب کو آئیڈیالائز کر رہے ہیں، اور مغرب کا خاندانی نظام دیکھیں وہ اکائی برباد ہو چکی ہے۔ انہوں نے عورت کو حق دینے کے چکر میں، عورت کو رائٹس دینے کے چکر میں اتنے آپ یوں کہہ لیں کہ اتنے آگے نکل گئے کہ مرد سے بیوی افورڈ نہیں ہو رہی۔ وہ اپنی بیوی کو، وہ بیوی کسی کے ساتھ، بیوی کے بندھن میں کسی کو اپنے ساتھ باندھنے کو تیار نہیں ہے، یعنی وہ رائٹس دے دیے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیے، اور عورت کے حقوق کے نام پر انہوں نے زیادہ سے زیادہ حقوق دیتے چلے گئے۔ اور جب وہ گئے تو مرد کے لیے کسی عورت کو بطور بیوی رکھنا، شادی کرنا ناممکن ہوتا چلا گیا۔ یہی وجہ ہے پھر وہاں پر گرل فرینڈ کا کنسیپٹ عام ہوا، چونکہ اس کے اتنے لیگل رائٹس نہیں تھے۔ پھر جب گرل فرینڈ کے لیگل رائٹس آنے لگے تو اب وہ معاشرہ ہومو سیکشولیٹی کی طرف آگے بڑھنے لگا ہے، اور شادی کے بندھن سے آزاد ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور بغیر شادی کے ایکسٹرا میریٹل ریلیشن رکھنے کے حق میں زیادہ تر ہیں، اور ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں جن سے معاشرہ برباد ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے معاشرے میں جو لوگ مغرب کی پیروی کرتے ہوئے عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کو سرب کرنا چاہیے۔ عورتیں اگر اپنے حقوق چاہتی ہیں تو ان حقوق کا سوال کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا کی ہیں۔ اسلام جو دین فطرت ہے، اس نے عورت کو جو حقوق عطا کیے، عورت کو وراثت میں حصہ عطا کیا، عورت کو ماں، بہن، بیٹی، بیوی کا ایک عظیم مرتبہ دیا، اس کی خاطر کیوں نہیں محنت کرتے؟ اس کی خاطر کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ یہ جو غلط انداز میں اس کو مطالبات کرتے ہیں، پھر وہ بہرحال ایک عجیب و غریب مصیبت کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو چونکہ مغرب کی پیروی میں زیادہ تر جا رہی ہیں عورتیں، تو اب جب مغرب کے جتنے زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے، نتیجہ یہی نکلے گا کہ مغرب کی بیماریاں بھی آتی چلی جائیں گی۔ اسی طرح پھر طلاق کے یعنی رجحان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور طلاق بڑھتی چلی جائے گی۔ اور یہ معاشرہ، پاکستان کا معاشرہ جس میں لوگ اسلام پر مرنے کے لیے تیار ہیں، کاش کہ اسلام پر جینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یعنی وہ دین، وہ اسلام، جس اسلام کی خاطر مرنے کو تیار ہیں، اس پر جینا کتنا مشکل لگتا ہے ہمیں۔ اسلام کی خاطر، اسلام کے تفصیل کے مطابق، اسلام کے قانون کے مطابق زندہ رہیں۔ اس میں اب جہاں بنیادی چیز جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کو بھی سمجھانا ہوگا کہ صحت مند گھرانہ،
مرد اور عورت کے آپس کے اچھے تعلقات سے جنم لیتا ہے۔ اور ناظرین کرام، ایک بات میری اگر مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، میں ان سے یہ بات کروں گا کہ مرد کی اچھی عادات، اچھا خصال وہ صرف مرد تک رہتے ہیں، اور اگر عورت کو اللہ تعالیٰ ایسے خصال اور ایسی خوبیاں عطا کر دے تو وہ 7 نسلوں تک آگے جاتی ہیں۔ میں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پڑھا تھا، میرے پاس اس کا حوالہ نہیں ہے، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر مرد میں دین آ جائے تو وہ گھر کی دہلیز تک رہتا ہے، لیکن اگر یہی دین عورت کے پاس آ جائے تو اگلی 7 نسلوں میں ٹریول کرتا ہے۔ اور یہ بات واقعتاً درست ہے، عورت اگلی نسلوں کی تربیت کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت قرار دے دی۔ اب جو طلاق ہوتی ہے وہ میاں بیوی کے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے، وجوہات آگے میں ممکن ہے اس کی کئی فقہی مسائل کی طرف آؤں گا، لیکن آپ جو بنیادی چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب بھی جھگڑا ہوتا ہے ناظرین، کبھی کسی ایک شخص کی طرف سے نہیں ہوتا، اس میں غلطی دونوں کی ہوتی ہے، اور بنیادی طور پر غلط فہمی پیدا کرنے والا پیچھے شیطان ہوتا ہے۔ اس ایک فیکٹر کو نظر انداز نہ کریں ساری زندگی، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ جب کبھی لڑائی ہونے لگے، میاں بیوی دونوں کو نصیحت کرتا ہوں، دونوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ پہلے بیٹھ کر میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اس کا آپ یوں کہہ لیں، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت سارے جھگڑے خود ختم ہو جائیں گے۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ تعوذات پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کو پڑھیں، اور سورہ الصافات کی پہلی 10 آیتیں، یہ سورہ مبارکہ 23ویں پارے میں سورہ یاسین کے بعد ہے، اس کی پہلی 10 آیات زبانی یاد کر لیں، یا قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھ لیں، یا لکھ کے اپنے بیڈ روم میں لٹکا لیں۔ آپ معوذات پڑھیں اور 10 آیات سورہ الصافات کی پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، خود پر بھی، اپنی بیوی پر بھی، بیوی خود پر بھی کرے، اپنے خاوند پر بھی کرے، اور لڑائی جھگڑے کے دوران شیطان کے حملے اور شیطان کے وسوسے کو ایک بار ختم کر دیں۔ اب نیچرل جھگڑا سامنے آئے گا تو اس میں انشاءاللہ العزیز جب دونوں مل کر غور کریں گے تو اس نیچرل جھگڑے کا کوئی نہ کوئی نیچرل حل نکل آئے گا۔ انسانوں میں کمزوریاں، انسانوں میں غلطیاں، انسانوں میں کجیاں، انسانوں میں خامیاں، یہ انسان کے اندر فطری طور پر بھی موجود ہوتی ہیں۔ کبھی بھی کسی مرد کو آپ یہ کہیں کہ غلطی سے پاک کوئی عورت مل جائے، یاد رکھیں ایسی دنیا میں کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ اور اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ غلطی سے پاک مرد مل جائے، وہ انبیاء ہوتے ہیں یا پھر بڑے بڑے صلحاء اولیاء ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت اپنے جتنے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ عام لوگوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، مردوں میں بھی ہوتی ہیں، عورتوں میں بھی ہوتی ہیں، ان غلطیوں سمیت، ان غلطیوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کرنا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو طلاق ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابغض الحلال کہا۔ یہ حدیث پاک امام ابو داؤد نے اسے روایت کیا، 2177 نمبر حدیث، 2177 نمبر حدیث ہے، حدیث صحیح۔ ما احل اللہ شیئا ابغض الیہ من الطلاق، اللہ نے جتنی چیزیں حلال کی ہیں اس میں اللہ کو سب سے ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی الفاظ با اختلاف الفاظ یہ روایت موجود ہے، فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، فرمایا کہ سب سے بری حلال چیز جو اللہ کو ناپسندیدہ ترین ہے وہ طلاق ہے۔ اس سے بچنا ہے، آپس کے جھگڑوں کو، مصیبتوں کو، آپ شیطان کے وسوسے کو دور کر کے ایک دوسرے کو سمجھ کر چلیں اور جھگڑوں کو میکسیمم حد تک کم کریں، کیونکہ یہ جھگڑے جب آپس میں جدائی کی صورت میں آتے ہیں تو اس کے بعد پھر انسان کے لیے مصیبتوں کے مزید نئے پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں، یہ مصیبتیں ختم نہیں ہوتیں۔ میں انشاءاللہ عزیز آئندہ آگے جا کر اس کے کئی اور پہلوؤں پر گفتگو کروں گا کہ کیا وجوہات ہیں کہ لڑکے لڑکیوں کو یہ دین کے جو جملہ پہلو ہیں، شادی کے، نکاح کے جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ ہمیں ان سے واقفیت جتنی زیادہ ہوتی چلی جائے گی، مجھے امید ہے کہ شادی کرنے والے لوگ یا شادی شدہ لوگ بھی کم از کم کبھی بھی زندگی میں ایسا وقت آ گیا تو ان کو یہ چیزیں کام آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔